आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तुम बहुत अच्छी हो नाइजा, तुमने मुझे। चलो चलते हैं। चुप करके जहर मारकर। अम्मा वैसे तू हमें घर से बाहर निकलते हैं ना नौकरी के लिए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तमाम फैंस को हम अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। कहानी का आगाज़ एक ऐसे घर से होता है जहां बाज़ाहिर सब कुछ मामूल के मुताबिक दिखाई देता है, मगर घर दिलों के अंदर पैदा होने वाली बेचैनी आहिस्ता आहिस्ता एक बड़े तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर रही है। महर अपने शौहर एहसन पर मुकम्मल एतमाद करती है। वो समझती है कि रिश्ते की बुनियाद मोहब्बत, सच्चाई और एक दूसरे का ख़याल रखने पर कायम होती है। इसी एतमाद के सबब वो एहसन का हर मसरूफ़ियत को मजबूरी समझकर बर्दाश्त करती आई है। इस रोज़ भी एहसन ने उसे यकीन दिलाया था कि वो सिर्फ़ 15 मिनट में घर पहुंच जाएगा। महर ने खुशी खुशी उसकी पसंद के खाने तैयार किए, मेज़ सजाई और शाम को ख़ास बनाने की कोशिश की। उसे उम्मीद थी कि दिन भर की थकन के बाद दोनों सुकून से बैठेंगे और कुछ वक्त एक दूसरे के साथ गुजारेंगे, लेकिन 15 मिनट गुजर कर आधा घंटा बन गए। फिर 1 घंटा भी गुजर गया और एहसन का कोई पता न था। महर के दिल में नाराज़गी से ज़्यादा फ़िक्र पैदा होने लगी। उसने कई मरतबा घड़ी देखी, दरवाज़े की तरफ निगाह उठाई और आखिरकार एहसन को फ़ोन कर दिया। दूसरी जानिब एहसन घर आने की बजाय अनाइज़ा के साथ एक कैफ़े में बैठा था। अनाइज़ा ने उस मुलाकात को इत्तफ़ाक़ी ज़ाहिर किया, लेकिन हकीकत में वो बहुत सोच समझकर एहसन के करीब आने की कोशिश कर रही थी। मिरहा ने फ़ोन पर बेचैनी से पूछा कि वो कहाँ रह गया, क्योंकि वो काफ़ी देर तक उसका इंतज़ार कर रही है। एहसन ने बड़ी सादगी से जवाब दिया कि वो अनाइज़ा के साथ कहवा पी रहा है। ये सुनकर महर को धचका लग गया। उसने याद दिलाया कि शाम की चाय हमेशा वो दोनों साथ पीते हैं और आज भी एहसन ने जल्द घर आने का वादा किया था। एहसन ने मामले को मामूली बनाते हुए कहा कि वो उसे इतला देना भूल गया था और घर आकर बात कर लेगा। उसके लहजे में माजरत कम और बेपरवाही ज़्यादा थी। मिरहा ने दिल पर पत्थर रख कर फ़ोन बंद कर दिया, मगर उसके अंदर एक ऐसा सवाल जाग चुका था जिसका जवाब उसे ख़ुद भी मालूम नहीं था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद एहसन की तरजीहात बदल रही हैं। फ़ोन बंद होने के बाद अनाइज़ा ने नहायत नरम अंदाज में एहसन से कहा, मिरहा नाराज़ हो जाएगी, मगर एहसन ने फ़ौरन जवाब दिया कि मिरहा समझदार है, वो सब कुछ समझ जाएगी। यही वो जुमला था जिसने अनाइज़ा को मज़ीद हौसला दिया। उसने महसूस किया कि एहसन अपनी बीवी के जज्बात को नज़रअंदाज कर रहा है और यही कमज़ोरी उसके लिए रास्ता बना सकती है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद अनाइज़ा ने वो बात कह दी जिसे वो अरसे से दिल में छुपाए बैठी थी। उसने एतराफ़ किया कि वो आज भी एहसन को पसंद नहीं बल्कि दिल की गहराई से चाहती है। उसके मुताबिक पसंद एक छोटा लफ्ज़ था, क्योंकि उसकी मोहब्बत वक्त गुजरने के बावजूद कम नहीं हुई थी। एहसन उसके इजहार पर खामोश रहा, लेकिन उसकी खामोशी इनकार की खामोशी नहीं थी। अनाइज़ा ने उसकी आंखों में हैरत, पुरानी ख्वाहिश और दबी हुई खामोशी देख ली। एहसन ने भी इशारों में ये जाहिर कर दिया कि वो अनाइज़ा के मुंह से ये बात सुनने के लिए मुद्दत से तरस रहा था। अनाइज़ा ने अफसोस जाहिर किया कि उसने कभी एहसन को खो दिया था, मगर साथ ये भी कहा कि उसे मिरहा के साथ खुश देखकर सुकून मिलता है। इस पर एहसन ने एक ऐसा जवाब दिया जिसने अनाइज़ा की उम्मीदों को हकीकत में बदल दिया। उसने पूछा, क्या वाकई ही अनाइज़ा को लगता है कि वो मिरहा के साथ खुश है? अनाइज़ा ने एहसन की खामोशी को अपनी मोहब्बत की मंजूरी समझ लिया और उसके दिल में ये यकीन मजबूत हो गया कि वो जल्द उसे दोबारा हासिल कर सकती है। रात गए एहसन घर पहुंचा तो मिरहा इंतज़ार करते करते सो चुकी थी। मेज़ पर रखा खाना ठंडा हो चुका था, मगर उससे ज़्यादा मिरहा का दिल ठंडा पड़ गया था। एहसन के अंदर आवाज़ सुनकर वो जाग गई। एहसन ने पूछा, क्या वो नाराज़ है?
مرہا نے دیے ہوئے غصے سے بتایا کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کی پسندیدہ چیزیں بنائی تھیں اور وہ وعدہ کر کے بھی وقت پر نہیں آیا۔ احسن نے بہانہ بنایا کہ انائزہ کی گاڑی سنسان علاقے میں خراب ہو گئی تھی، اسی لیے اسے مدد کرنا پڑی۔ مرہا نے سوال کیا اگر ایسا تھا تو وہ اسے ایک پیغام کیوں نہیں بھیج سکا؟ احسن نے جواب دینے کی بجائے مرہا کو جذباتی، غیر سنجیدہ، عام بیویوں جیسا رویہ رکھنے والی اقرار دے دیا۔ مرہا نے بحث بڑھانے کی بجائے معافی مانگ لی، مگر اس معافی کے پیچھے دکھ چھپا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ غلطی اس کی نہیں، پھر بھی گھر کا سکون بچانے کے لیے خاموش ہو گئی۔ احسن نے اس خاموشی کو اپنی برتری سمجھا، جبکہ حقیقت میں یہی خاموشی آنے والے بڑے فیصلے کی پہلی بنیاد بن رہی تھی۔ ادھر انائزہ اپنے گھر پہنچ کر غیر معمولی خاموشی میں مبتلا تھی۔ اس نے اپنی قریبی بزرگ خاتون کو بتایا کہ احسن مرہا کے ساتھ صرف سمجھوتے کی زندگی گزار رہا ہے اور وہ دل سے خوش نہیں۔ خاتون نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ ممکن ہے کہ احسن اسے محض امید دلا رہا ہو، مگر انائزہ اپنے گمان کو حقیقت سمجھ چکی تھی۔ اس نے کہا کہ جب اس نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو احسن کی آنکھوں میں ایسی حیرت تھی جیسے وہ برسوں سے یہی سننا چاہتا ہو۔ اس کے نزدیک احسن کی خاموشی، اس کی نظریں اور مرہا کے بارے میں کیے گئے الفاظ سب اس بات کا ثبوت تھے۔ اس کے لیے احسن کے دل میں جگہ اب بھی باقی ہے۔ انائزہ نے پورے یقین سے کہا کہ احسن بہت جلد اس کا ہو جائے گا۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ اس خواہش کی قیمت ایک آباد گھر، ایک عورت کا اعتماد اور کئی زندگیوں کا سکون ہو سکتی ہے۔ اسی دوران کہانی کا دوسرا اہم رخ شاہ رخ کے گھر میں سامنے آتا ہے۔ ایک حادثے کے بعد شاہ رخ بستر کا محتاج ہو چکا تھا۔ اس کی بہن اس کی حالت سے تنگ تھی اور بار بار اسے یہ احساس دلاتی تھی کہ وہ خاندان پر بوجھ بن گیا ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتی کہ علاج اور دیکھ بھال پر پیسہ خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ شاہ رخ کبھی پہلے جیسا نہ ہو سکے۔ ماں بیٹے کی بے بسی دیکھ کر غصہ بھی کرتی ہے اور آنسو بھی چھپاتی ہے۔ اس کے لیے شاہ رخ مجرم نہیں بلکہ مصیبت میں گھرا ہوا اس کا بچہ تھا۔ شاہ رخ جسمانی تکلیف کے ساتھ ایک بہت بڑے ذہنی بوجھ میں بھی دب گیا تھا۔ اسے اپنے ماضی کے گناہ یاد آ رہے تھے۔ اس نے کئی لڑکیوں کو ڈرایا، دھمکایا اور ان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھایا تھا۔ اب جب وہ خود بے بس ہو چکا تھا تو اسے ظلم کا احساس پہلے سے کئی زیادہ شدت سے ہونے لگا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی موجودہ حالت اسی ظلم کی سزا ہے۔ شاہ رخ نے اپنی ماں زرینہ سے کہا کہ وہ مرہا کے پاس جائے اور اسے بتائے کہ شاہ رخ اس سے ملنا چاہتا ہے۔ زرینہ حیران ہوئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے بیٹے نے مرہا کے ساتھ بھی بہت برا کیا تھا۔ شاہ رخ نے اعتراف کیا کہ وہ اپنی غلطیوں کی معافی چاہتا ہے۔ باقی جن لڑکیوں پر اس نے ظلم کیا ان کا اسے پتہ نہیں، مگر مرہا تک اس کی رسائی ممکن ہے۔ شاید مرہا کی معافی اس کے دل کا کچھ بوجھ کم کر دے، خدا بھی اس پر رحم فرمائے۔ شاہ رخ کے الفاظ میں پہلی بار غرور کی بجائے ندامت تھی۔ زرینہ نے فوراً وعدہ کیا کہ وہ مرہا کو لے کر آئے گی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شاہ رخ کی زبان پر ایک ایسا راز بھی ہے جو مرہا کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ زرینہ مرہا کے گھر پہنچتی ہے تو مرہا پہلے ہی اسے پہچان نہ سکی۔ ملازمہ نے بتایا کہ ایک خاتون اپنا نام زرینہ بتا رہی ہیں۔ وہ ملے بغیر جانے کو تیار نہیں۔ مرہا باہر آئی تو زرینہ نے اس کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگنا شروع کر دی۔ مرہا گھبرا گئی اور اسے بار بار اٹھنے کو کہا، مگر زرینہ نے ہاتھ جوڑ کر درخواست کی کہ وہ شاہ رخ کو معاف کر دے۔ اس نے بتایا کہ شاہ رخ شدید تکلیف میں ہے، اس کے دل پر بہت بڑا بوجھ ہے اور وہ مرہا سے مل کر کچھ کہنا چاہتا ہے۔ مرہا نے صاف جواب دیا کہ اس کا شاہ رخ سے کوئی تعلق نہیں اور وہ اس سے ملنے نہیں جا سکتی۔ زرینہ نے روتے ہوئے کہا کہ اگر مرہا نے اسے معاف نہ کیا تو شاید اس کے بیٹے کو کبھی سکون نہ ملے، لیکن مرہا پھر بھی تیار نہ ہوئی کیونکہ ماضی کے زخم ابھی تک اس کے دل میں موجود تھے۔ جب زرینہ نے محسوس کیا کہ صرف معافی کی درخواست مرہا کو آمادہ نہیں کر سکی تو اس نے اصل وجہ بتا دی۔ اس نے کہا کہ شاہ رخ جو بات بتانا چاہتا ہے اس کا تعلق مرہا کی بہن گل کی موت سے ہے۔ گل کا نام سنتے ہی مرہا کے قدم رک گئے۔ اس کی بہن کی موت کا
سب ایک حادثہ سمجھتے تھے۔ بتایا گیا تھا کہ گل سیڑھیوں سے گر گئی تھی اور اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا، مگر مرحا کے دل میں ہمیشہ ایک ادھورا سوال جواب رہا ہے۔ زرینہ کے الفاظ نے اس سوال کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اب مرحا کے لیے انکار کرنا ممکن نہ تھا۔ اس نے کہا کہ وہ زرینہ کے ساتھ جائے گی، لیکن اس کا مقصد شاہ رخ کو تسلی دینا نہیں بلکہ اپنی بہن کی موت کے متعلق حقیقت جاننا ہے۔ زرینہ نے شکریہ ادا کیا اور دونوں فوراً شاہ رخ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ مرحا کو سامنے دیکھ کر ہی شاہ رخ کی آنکھوں میں شرمندگی اتر آئی۔ اس نے سب سے پہلے اپنے کیے کی معافی مانگی۔ اس نے اعتراف کیا کہ انائزہ کے ساتھ مل کر اس نے مرحا پر جھوٹے الزام لگائے، اسے پریشان کیا اور اس کی عزت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ مرحا نے سخت لہجے میں کہا کہ وہ یہ سب سننے نہیں آئی، وہ صرف یہ جاننا چاہتی ہے کہ گل کی موت کے بارے میں شاہ رخ کیا جانتا ہے۔ شاہ رخ نے حیرت سے پوچھا کہ احسن نے اسے کچھ نہیں بتایا؟ مرحا نے یہ سوال پہلے انکشاف سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا۔ اس نے پوچھا کہ احسن کو کیا معلوم ہے؟ شاہ رخ نے بتایا کہ احسن انائزہ کے پیچھے اس کے گھر آیا تھا اور اسے پوری حقیقت معلوم ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود اس نے مرحا کو اندھیرے میں رکھا۔ مرحا کے دل میں ایک اور زخم لگا، مگر ابھی اصل حقیقت سامنے آنا باقی تھی۔ شاہ رخ نے مرحا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ گل کی موت حادثہ نہیں تھی، گل خود سیڑھیوں سے نہیں گری تھی بلکہ اسے گرایا گیا تھا اور اس واقعے کی ذمہ دار انائزہ تھی۔ یہ سنتے ہی مرحا نے فوراً انکار کر دیا۔ اس کے لیے یہ ماننا آسان نہیں تھا کہ جس عورت کو اس نے اپنی ہمدرد، سہیلی اور گھر کی فرد سمجھا، وہ اس کی بہن کی جان لینے کا سبب بن سکتی ہے۔ مرحا نے کہا کہ انائزہ گل کو کیوں نقصان پہنچائے گی اور شاہ رخ اس حالت میں بھی اس کے خلاف جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ شاہ رخ نے جواب دیا کہ اب اس کے پاس جھوٹ بولنے کے لیے نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ طاقت۔ وہ موت اور زندگی کے درمیان پڑا اپنے گناہوں کا حساب کر رہا ہے۔ اگر مرحا کو اس بات پر یقین نہیں تو وہ انائزہ کے کمرے کی تلاشی لے۔ گل کا فون، جسے سب نے چوری شدہ سمجھا تھا، دراصل انائزہ نے چھپا رکھا ہے۔ وہ فون مل گیا تو سچ تک پہنچنے کا راستہ بھی کھل جائے گا۔ شاہ رخ نے مزید بتایا کہ انائزہ مرحا کے ساتھ ہمدردی کی وجہ سے نہیں رہ رہی، اس کا اصل مقصد احسن کو حاصل کرنا اور مرحا کو اس کے اپنے گھر میں شکست دینا ہے۔ وہ برسوں سے احسن کو چاہتی ہے اور مرحا کے اعتماد کو اپنے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ شاہ رخ نے کہا کہ مرحا اپنے گھر اور رشتے کو بچانا چاہتی ہے تو اسے انائزہ کو فوراً دور رکھنا ہوگا۔ مرحا نے غصے میں اسے خاموش کر دیا۔ اسے لگا کہ شاہ رخ اپنی پرانی نفرت کی وجہ سے انائزہ کو بدنام کر رہا ہے۔ وہ اس حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کے قریب ترین لوگ ایک ساتھ اسے دھوکہ دے سکتے ہیں۔ زرینہ نے نرمی سے کہا کہ بھروسہ ضرور کرنا چاہیے، مگر آنکھیں اور کان بند کر کے نہیں۔ وہ انائزہ کو بچپن سے جانتی ہے اور شاہ رخ کی موجودہ حالت دیکھ کر یقین کرتی ہے کہ وہ اس وقت جھوٹ نہیں بول رہا۔ مرحا وہاں سے اٹھ تو گئی، لیکن اپنے ساتھ ایک ایسا شک لے کر گئی جس نے اس کے ذہن کو مکمل طور پر گھیر لیا۔ راستے بھر شاہ رخ کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجتے رہے۔ احسن کو گل کی موت کی حقیقت کا علم تھا تو اس نے مرحا کو کیوں نہیں بتایا؟ انائزہ کے کمرے میں گل کا فون کیسے ہو سکتا ہے؟ احسن انائزہ کے ساتھ بڑھتی ہوئی قربت کو معمولی کیوں سمجھ رہا ہے؟ مرحا ہر سوال کا جواب خود دینے کی کوشش کرتی ہے، پھر اپنے ہی جواب سے خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی پر الزام لگانے سے پہلے ثبوت تلاش کرے گی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے ملازمہ سے کہا کہ اسے کوئی پریشان نہ کرے۔ وہ اپنے کمرے میں گئی، دروازہ بند کیا اور خود کو سمجھانے لگی کہ شاید وہ ایک مجرم کی باتوں پر بلا وجہ یقین کر رہی ہے، لیکن شک ایک بار دل میں جگہ لے لے تو خاموش نہیں رہتا۔ آخر کار اس نے انائزہ کے کمرے کی تلاشی لینے کا فیصلہ کر لیا۔ انائزہ کے کمرے میں داخل ہوتے وقت مرحا کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ وہ ہر دراز کھولتے ہوئے دعا کرتی کہ شاہ رخ کی بات جھوٹ ثابت ہو۔ وہ چاہتی تھی کہ اسے کچھ نہ ملے اور وہ اپنے شک پر شرمندہ ہو کر واپس آ جائے، مگر ایک جگہ چھپائی ہوئی چیز نے اس کی پوری زندگی بدل دی۔ اس کے سامنے گل کا فون موجود تھا۔ مرحا نے اسے فوراً پہچان لیا، وہی فون جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ گل کی موت کے بعد چوری ہو گیا۔
مرہا چند لمحوں تک بے حس کھڑی رہی۔ اس کے ہاتھ میں صرف ایک آلہ نہیں بلکہ انائزہ کے خلاف پہلا مضبوط ثبوت تھا۔ اب شاہ رخ کی کہانی محض الزام نہیں تھی۔ اگر فون انائزہ کے پاس تھا تو وہ گل کی موت کے متعلق سب کچھ جانتی تھی۔ وہ ممکن تھا کہ اس جرم میں براہ راست شامل ہو۔ مرہا نے فون چلانے کی کوشش کی مگر وہ بند تھا۔ اس نے طے کیا کہ جب تک فون کھل نہیں جاتا، وہ اس کے اندر موجود راز سامنے نہیں آتے، وہ اپنی معلومات کسی پر ظاہر نہیں کرے گی۔ دوسری طرف احسن اور انائزہ کی قربت مزید بڑھ رہی تھی۔ دفتر میں کام ختم ہونے کے بعد انائزہ نے رسمی گفتگو کو ذاتی باتوں کی طرف موڑ دیا۔ اس نے کہا کہ احسن اس کا رشتہ دار بھی ہے اور پرانا دوست بھی، اس لیے دونوں کو دل کی باتیں کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ پھر اس نے پرانی محبت کا ذکر چھیڑ دیا۔ احسن نے کہا کہ کبھی وہ انائزہ کے ساتھ ایک گہرا رشتہ قائم کرنا چاہتا تھا مگر قسمت نے دونوں کو جدا کر دیا۔ انائزہ نے فوراً جواب دیا کہ رشتے صرف نام سے نہیں بلکہ دل سے بنتے ہیں، اور اگر وہ شادی کے بندھن میں نہ بن سکے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان دلوں کا تعلق ختم ہو گیا۔ وہ احسن کے ساتھ وہ سب لمحے جینا چاہتی تھی جو وہ ماضی میں اس سے چھن گئے تھے۔ احسن نے اسے روکنے کی بجائے اس گفتگو میں حصہ لیا اور یوں دونوں ایسی حد کے قریب پہنچنے لگے جس کے بعد واپسی بہت مشکل ہوتی ہے۔ انائزہ نے احسن سے کہا کہ اس کی پسند اور ناپسند پوچھنا شروع کی۔ احسن نے ہنستے ہوئے کہا کہ اسے انائزہ پسند ہے۔ جب انائزہ نے کھانے کے متعلق پوچھا تو احسن نے جواب دیا کہ وہ جو بھی اس کے لیے بنائے گی وہی اس کا پسندیدہ کھانا ہوگا۔ پھر احسن نے اپنی پرانی خواہشات بیان کی۔ اس نے کہا کہ وہ چاہتا تھا کہ انائزہ سارا دن اس کا انتظار کرے، دفتر کے دوران اسے پیغامات بھیجے، شام کو تیار ہو کر اس کا استقبال کرے اور اپنے ہاتھ سے اس کے لیے کھانا بنائے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اسے ہمیشہ سے انائزہ کا سرخ ساڑی میں دیکھنے کی خواہش تھی، لیکن سرخ رنگ اور ساڑی اس پر بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ یہ گفتگو کسی عام دوستی کی گفتگو نہیں تھی۔ احسن اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے الفاظ انائزہ کے دل میں کیا امید پیدا کر رہے ہیں، پھر بھی وہ رکا نہیں۔ دوسری طرف انائزہ نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس خواہش کو احسن کے سامنے حقیقت بنا کر پیش کرے گی۔ شاہ رخ کے گھر میں غربت اور بے بسی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی ماں اور بہن مختلف اوقات میں گھروں پر کام کرتی تاکہ کوئی ایک اس کے پاس رہ سکے۔ ایک رات وہ پانی کی چند گھونٹ مانگتا رہا مگر اس کی تھکی ہوئی بہن نے سخت لہجے میں اسے بوجھ ہونے کا احساس دلایا۔ کبھی دوسروں کو رلانے والا شاہ رخ اپنی معمولی ضرورت کے لیے بھی محتاج تھا، اور یہی بے بسی اس کی ندامت کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ اس رات احسن گھر واپس آیا تو مرہا نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اب وہ پہلے والی مرہا نہیں تھی جو ہر بات پر آنکھ بند کر کے یقین کر لیتی۔ اس کے پاس گل کا فون موجود تھا، شاہ رخ کی گواہی تھی اور احسن کو مسلسل بے رخی بھی اس کے سامنے تھی۔ پھر بھی اس نے خود کو قابو میں رکھا۔ اس نے معمول کے انداز میں پوچھا کہ احسن تھکا ہوا کیوں لگ رہا ہے؟ احسن نے دفتر کی مصروفیت اور ایک نئی چیز کی تقریب کا ذکر کیا۔ مرہا کے دل میں بار بار یہ سوال اٹھا کہ وہ احسن سے پوچھے کہ گل کی موت کی حقیقت جاننے کے باوجود اس نے اسے کیوں نہیں بتایا، مگر اس نے فیصلہ کیا کہ بغیر مکمل ثبوت کے وہ کوئی قدم نہیں اٹھائے گی۔ جب اس نے چائے کا پوچھا تو احسن نے بے فکری سے بتایا کہ وہ دفتر میں انائزہ کے ساتھ چائے پی چکا ہے۔ مرہا کو محسوس ہوا کہ انائزہ اس کی ازدواجی زندگی کے ہر حصے میں داخل ہوتی جا رہی ہے۔ اگلے دن انائزہ کی سالگرہ تھی۔ وہ اسے احسن کی محبت آزمانے کا بہترین موقع سمجھ رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ احسن سب سے پہلے اسے مبارکباد دے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ رات ہوتے ہی احسن نے فون کیا تو انائزہ خوش ہو گئی۔ اس نے کہا کہ احسن ہمیشہ سب سے پہلے اسے یاد کرتا ہے مگر اس مرتبہ حالات پہلے جیسے نہیں رہے، اس لیے وہ صرف فون پر مبارکباد قبول نہیں کرے گی۔ اس کی خواہش تھی کہ احسن اس کے ساتھ سالگرہ منائے۔ احسن نے اگلے دن دوپہر کے کھانے کی پیشکش کی مگر انائزہ نے اصرار کیا کہ اس کے کمرے میں ایک خاص حیرت انگیز تحفہ اس کا انتظار کر رہا ہے۔ احسن نے ابتدا میں وقت زیادہ ہونے اور رات گئے کسی عورت کے کمرے میں جانے کو نامناسب قرار دیا مگر انائزہ نے جذباتی دباؤ ڈالتے ہوئے کہا کہ وہ اس کی اتنی ہی خواہش بھی پوری نہیں کر سکتا۔ چند لمحوں کی ہچکچاہٹ کے بعد احسن نے آنے کی حامی بھر لی۔ انائزہ نے مرہا کی سرخ ساڑی نکالی اور اسے پہن کر خود کو آئینے میں دیکھا۔ یہ صرف ایک لباس نہیں تھا بلکہ مرہا کی جگہ لینے کی علامت بن چکا تھا۔
وہ جانتی تھی کہ احسن نے اسے اسی رنگ میں دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ مرحا اپنی چیزوں اور اپنے رشتے پر اس قدر اعتماد کرتی تھی کہ شاید فوراً کسی سازش کا گمان نہ کرے۔ انائزہ نے کمرے کو سجایا، روشنی مدھم کی اور احسن کے انتظار میں بیٹھ گئی۔ دوسری طرف مرحا کے دل میں بے چینی بڑھ رہی تھی۔ بلکہ فون نے اسے انائزہ کے کمرے اور سرگرمیوں پر نظر رکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ شاید تقدیر بھی چاہتی تھی کہ وہ اس رات اپنی آنکھوں میں وہ حقیقت دیکھ لے جسے اب تک دل ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ احسن انائزہ کے کمرے میں دروازے تک پہنچی تو اس نے دستک دی۔ انائزہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ کمرہ بھی اس کا ہے اور وہ خود بھی احسن کی، پھر دستک کی کیا ضرورت تھی؟ احسن کمرے میں داخل ہوا اور انائزہ کی سرخ ساڑی میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ انائزہ نے پوچھا، کیا اسے دیکھ کر محبت ہو جائے گی؟ احسن نے جواب دیا کہ محبت تو پہلے سے ہی ہے۔ یہی الفاظ اس رشتے کی حقیقت کھولنے کے لیے کافی تھے۔ دونوں قریب بیٹھ گئے اور سالگرہ منانے لگے۔ انائزہ کو یقین ہو گیا کہ اس کی منصوبہ بندی کامیاب ہو چکی ہے۔ احسن بھی یہ بھول چکا تھا کہ چند قدم کے فاصلے پر اس کی بیوی موجود ہے، وہی بیوی جس نے اس پر اپنی پوری زندگی اور عزت کا بھروسہ کیا تھا۔ اسی دوران مرحا کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے کا منظر دیکھتے ہی اس کے قدم رک گئے۔ انائزہ مرحا کے لباس میں تھی، احسن اس کے ساتھ بیٹھا تھا اور دونوں کے چہروں پر ایسی قربت صاف دکھائی دے رہی تھی جسے کسی وضاحت سے چھپایا نہیں جا سکتا تھا۔ احسن گھبرا کر اٹھا اور کہنے لگا، مرحا جو دیکھ رہی ہے حقیقت ویسی نہیں۔ مرحا نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں پوچھا، اگر حقیقت یہ نہیں تو انائزہ اس کے کپڑوں میں، اس کے گھر میں، اس کے شوہر کے ساتھ اس وقت کیا کر رہی ہے؟ انائزہ نے بے شرمی سے کہا کہ اس کا ساڑی پہننے کو دل چاہا تو اس نے مرحا کی ساڑی ادھار لے لی۔ مرحا نے جواب دیا، کیا ساڑی کے ساتھ اس نے اس کا شوہر بھی ادھار لے لیا ہے؟ انائزہ نے بات کو ہلکا کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ احسن اس کا رشتہ دار اور دوست ہے، اسی لیے مرحا کو اتنا حق جتانے کی ضرورت نہیں۔ احسن نے بھی مرحا کو سمجھانے کی بجائے کہا کہ وہ حد سے زیادہ رد عمل دے رہی ہے۔ یہ سن کر مرحا کا برسوں کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس نے کہا کہ اس نے دنیا میں سب سے زیادہ اعتماد انہی دونوں پر کیا تھا اور انہی دونوں نے اس کا دل توڑا۔ وہ انائزہ کو اپنی بہن سمجھتی رہی، جبکہ انائزہ اسی کے گھر میں اس کے شوہر کو چھیننے کا منصوبہ بناتی رہی۔ وہ احسن کو اپنی زندگی کا محافظ سمجھتی رہی، جبکہ احسن نے اس کے سوالات کو حسد کہہ دیا اور اس کے اعتماد کو کمزوری سمجھا۔ مرحا نے واضح کر دیا کہ مسئلہ صرف ایک ساڑی، ایک ملاقات یا ایک سالگرہ نہیں، بلکہ مسلسل جھوٹ، چھپی ہوئی خواہشات اور جذباتی بے وفائی ہے۔ احسن نے مرحا کو روکنے کی کوشش کی، مگر اس کے الفاظ میں سچی ندامت کی بجائے اپنی صفائی زیادہ تھی۔ مرحا نے کہا کہ آج پہلی مرتبہ اسے ہوش آیا۔ وہ سمجھتی رہی کہ اس کی محبت احسن کے دل میں اس کے لیے جگہ بنا لے گی، مگر اب جب معلوم ہو چکا ہے کہ انائزہ پہلے بھی وہاں موجود تھی اور آج بھی موجود ہے، یہ کہہ کر مرحا وہاں سے نکل گئی۔ انائزہ نے احسن سے کہا کہ وہ مرحا کو روک لے، کیونکہ اگر مرحا نے گھر کے بڑوں کو بہت سب کچھ بتا دیا تو مشکل پیدا ہو جائے گی۔ مگر احسن نے غرور سے کہا کہ وہ کسی مشکل یا مسئلے سے نہیں ڈرتا۔ اس کے اس جواب نے ثابت کر دیا کہ اسے مرحا کے ٹوٹے ہوئے دل سے زیادہ اپنی خوشی اور انا کی فکر تھی۔ کہانی اس مقام پر ایک بڑے سوال کے ساتھ رکی ہے۔ مرحا کے پاس اب سوال صرف احسن اور انائزہ کی قربت کا ثبوت نہیں، بلکہ گل کا چھپایا ہوا فون بھی موجود ہے۔ مگر اگر اب گل کا چھپایا ہوا فون موجود ہوا تو وہ فون کھل گیا تو مکمل ہے کہ ممکن ہے کہ گل کی موت کی پوری حقیقت سامنے آ جائے گی۔ شاہ رخ کی گواہی، انائزہ کی سازش، احسن کی خاموشی اور مرحا کے ساتھ ہونے والی بے وفائی، ایک ہی زنجیر کی کڑیاں بنتی جا رہی ہیں۔ آنے والے وقت میں مرحا کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ صرف اپنے گھر کو بچانے کی کوشش کرے یا اپنی بہن کے لیے انصاف کی جنگ بھی لڑے۔ اب اس کے لیے خاموش رہنا ممکن نہیں۔ جس عورت نے ہمیشہ رشتوں کو بچانے کے لیے خود کو قصوروار سمجھ کر معافی مانگی، وہی عورت اب سچ کے سامنے کھڑی ہے۔ اس کی خاموشی ختم ہو چکی ہے، اس کا اعتماد ٹوٹ چکا ہے
اور اس کے اندر ایک نئی طاقت جنم لے رہی ہے۔ اگلا مرحلہ صرف ازدواجی جھگڑے کا نہیں بلکہ محبت، جرم، دھوکے اور انصاف کے دوران فیصلہ کن مقابلے کا ہوگا۔ قسط کا آغاز ایک ایسے دھماکے دار سین سے ہوتا ہے جہاں گھر کے کچھ افراد اپنی بدلی ہوئی زندگی اور غربت سے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ ایک ایسا گھر جہاں پہلے آسائشیں اور سہولتیں موجود تھیں، اب وہاں سادہ چائے اور سوکھے ہوئے رس بھی بڑی نعمت سمجھے جا چکے ہیں۔ یہ منظر صرف مالی پریشانی نہیں دکھاتے بلکہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ وقت جب پلٹتا ہے تو انسان کو ان حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ گھر کی عورتیں روزگار کے بارے میں سوچتی ہیں۔ یہاں کہانی ہمیں ایک اہم بات سمجھاتی ہے کہ آسائشوں میں پرورش پالنے والا انسان جب مشکلات میں گھرتا ہے تو اسے زندگی کی اصل حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ دوسری جانب انائزہ اپنی سازش کے اگلے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ وہ اسفند کے پاس جاتی ہے اور بظاہر اس کی مدد کی پیشکش کرتی ہے۔ اسفند کا رویہ اس کے ساتھ سردار اور قدرے سخت ہوتا ہے۔ انائزہ فوراً یہ سوال کرتی ہے کہ اسفند نے ابھی تک اسے معاف نہیں کیا۔ اس سوال کے جواب میں اسفند واضح کر دیتا ہے کہ وہ اسے معاف کر چکا ہے۔ اسفند کے الفاظ انائزہ کے لیے کسی شکست سے کم نہیں تھے کیونکہ وہ یہ توقع کر رہی تھی کہ شاید اسفند کے دل میں اب بھی اس کے لیے کوئی نرم گوشہ موجود ہوگا۔ یہاں انائزہ کے کردار کا سب سے خطرناک پہلو شروع ہوتا ہے۔ وہ اپنی والدہ کو فون کر کے خوشی سے بتاتی ہے کہ اسفند کا رویہ اب اس کے ساتھ بدل رہا ہے۔ اس کی والدہ اسے خبردار کرتی ہے کہ دنیا مطلبی اور لوگ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے رویے بدل لیتے ہیں، مگر انائزہ کا جواب اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ کسی معصوم عورت کی طرح حالات کا شکار نہیں ہے۔ اسی گفتگو کے دوران مرحا اچانک انائزہ کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ انائزہ چند لمحوں کے لیے گھبرا جاتی ہے کیونکہ اگر مرحا نے اس کی باتیں سن لیں تو اس کی پوری سازش وہیں بے نقاب ہو سکتی ہے، لیکن انائزہ فوراً خود کو سنبھال لیتی ہے اور بدل لیتی ہے بات کو۔ مرحا ایک مرتبہ پھر اس کی باتوں پر یقین کر لیتی ہے۔ مرحا کی یہی حد سے زیادہ سادگی آنے والے وقت میں اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن سکتی ہے۔ مرحا ہر انسان کو اپنے دل کی صفائی سے دیکھتی ہے۔ اگلے منظر میں مرحا کی طبیعت خراب ہوتی ہے دکھائی دیتی ہے۔ اسفند فکر مند ہو جاتا ہے جبکہ انائزہ فوراً خدمت گزار عورت کا کردار اختیار کر لیتی ہے۔ وہ مرحا کو ہسپتال لے جانے، ڈاکٹر سے اس کی مکمل کیفیت جاننے، دوا اور خوراک کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی ذمہ داری اپنے سر لے لیتی ہے۔ یہاں اسفند کی غلطی بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ اسفند ایک سمجھدار اور ذمہ دار شخص ہے مگر وہ انائزہ کی اچانک تبدیلی کے پیچھے چھپی ہوئی وجہ کو سمجھ نہیں پا رہا۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ انسان کی اصل نیت صرف چند دن کی خدمت سے ثابت نہیں ہوتی۔ قسط کے ایک اور حصے میں سحر کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوتی ہے جو اس کی ماضی سے واقف ہے۔ وہ شخص سحر کو پہچان لیتا ہے اور پرانی یادوں کا ذکر کرتا ہے۔ بظاہر یہ ایک عام ملاقات معلوم ہوتی ہے مگر اس شخص کے انداز میں اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سحر کے ماضی کو اس کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر سحر چاہتی ہے کہ پرانی باتیں راز رہیں تو اسے اس کی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ یہ صورتحال ایک ممکنہ بلیک میلنگ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ مختصر منظر کہانی میں ایک نئی گرہ ڈال دیتا ہے۔ اس کے بعد کہانی کا سب سے دردناک حصہ شروع ہوتا ہے۔ شارق کے فون سے ایک اجنبی شخص گھر والوں کو اطلاع دیتا ہے کہ شارق کا بہت شدید حادثہ ہو گیا ہے۔ اس خبر کے سنتے ہی گھر میں کرہم مچ جاتا ہے۔ شارق کی والدہ کا خوف اور بے بسی حقیقت کے بہت قریب محسوس ہوتی ہے۔ ایک ڈاکٹر کی بات سننے کی امیدیں توڑ دیتی ہیں۔ ڈاکٹر بتاتا ہے کہ شارق کی ریڑھ کی ہڈی کے نچلے حصے کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ شارق کا حادثہ صرف ایک جسمانی نقصان نہیں بلکہ اس کے کردار کے لیے ایک بہت بڑا موڑ بھی ثابت ہوتا ہے۔ جب اسے ہوش آتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے پیروں کو حرکت دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیروں کو نہ ہلا سکتا ہے اور نہ ہی ان میں کچھ محسوس کر سکتا ہے۔ شارق کی بے بسی اس وقت مزید دردناک ہو جاتی ہے۔ یہاں شارق کے ماضی اور حال کے درمیان ایک گہرا تعلق دکھائی دیتا ہے۔ شارق کا حادثہ بالشبہ دل ہلا دینے والا ہے مگر اس حادثے کو محض سزا کہنا بھی مکمل طور پر درست نہیں ہوگا۔ ممکن یہی ہے کہ آزمائشیں شارق کی
اصلاح کا ذریعہ بنے۔ اسی دوران مرحا کے کاروبار میں مالی مسائل پیدا ہونے لگتے ہیں۔ کاروباری منصوبے کی تکمیل کے لیے مزید رقم کی ضرورت ہوتی ہے اور متعلقہ شخص مرحا سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ چونکہ مرحا آرام کر رہی ہوتی ہے، اس لیے انائزہ اس معاملے کو سنبھال لیتی ہیں۔ وہ چند مشورے دیتی ہیں کہ وہ مسئلہ بظاہر حل ہو جاتا ہے۔ جب مرحا کے والد کو معلوم ہوتا ہے کہ انائزہ نے کاروباری معاملہ بڑی سمجھداری سے سنبھالا ہے تو وہ بھی اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ تو یہاں انائزہ کو وہ موقع مل جاتا ہے جس کا ایک عرصے سے انتظار کر رہی تھی۔ مگر مرحا اپنے والد کو یقین دلاتی ہے کہ اس کی صحت کو بھی خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ انائزہ بھی بڑے اعتماد سے کہتی ہے کہ وہ کاروبار اچھی طرح سنبھال لے گی اور ضرورت پڑنے پر مرحا اور اس کے والد سے رہنمائی حاصل کرے گی۔ آخرکار مرحا کے والد اجازت دے دیتے ہیں۔ مرحا نے اپنے ہاتھوں سے اپنے دشمن کو اپنا اختیار دے دیا ہے۔ جس کاروبار کو اس نے دن رات کی محنت سے سنبھالا، اسی کاروبار کی کرسی اب انائزہ کے حوالے کر دی گئی ہے۔